बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात के सामने गुनाह कबीरा की लिस्ट लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं आप हज़रात के सामने 30 गुनाह कबीरा की फहरिस्त पेश करूँगा। देखिए, गुनाह कबीरा और सगीरा ये दो किस्म के गुनाह होते हैं, लेकिन गुनाह कबीरा को दो जगह डिवाइड किया गया है। एक तो ये कि अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ ज़िंदगी गुजारी जाए, ये गुनाह कबीरा है। अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा जाए, ये गुनाह कबीरा है। और एक गुनाह कबीरा वो है कि आपने अल्लाह के बंदों के हक खा लिए, उनको नाहक सता दिया, उनको नाहक तकलीफ पहुंचा दी, उनके हक दबा लिए, ज़मीन दबा ली, पैसा दबा लिया, वगैरह वगैरह, उनकी इज्जत को जो है पामाल कर दिया, आबरू रेजी करी। तो ये सब क्या हो गए? गुनाह कबीरा भी हो गए, और ये हुकूकुल इबाद को ज़ाया करना भी होगा। एक है गुनाह सगीरा। गुनाह सगीरा छोटे गुनाह को कहते हैं, जिसकी माफ़ी के लिए क्या शर्त है कि भाई इंसान ने वज़ू किया तो हाथों के गुनाह झड़ गए, आंखों के गुनाह झड़ गए, मुंह धोने से कुल्ली की तो ज़बान के गुनाह झड़ गए, कान के गुनाह झड़ गए, पैरों के गुनाह झड़ गए। इस तरीके से ये तो गुनाह सगीरा है। लेकिन इनके माफ़ी के लिए भी, इनको जो है ख़त्म करने के लिए भी अपने ऊपर से शर्त ये लिखी है उलमा ने कि इनके लिए भी सबसे पहले ज़रूरी है कि गुनाह कबीरा से तौबा करी जाए। अगर गुनाह कबीरा से तौबा नहीं करेंगे तो ये भी माफ़ नहीं होंगे। क्यों? इसलिए कि बड़े गुनाह को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि छोटे की भी माफ़ी हो। तो उलमा ने ये बात लिखी है। दूसरी बात ये कि एक तो वो मैंने बताया है कि जो अल्लाह के हुकूक तोड़े जा रहे हैं, यानी कि अल्लाह ने जो हम पे नमाज फ़र्ज़ की है और बहुत सारे आयद किए हैं हुक्म, अपने अहकाम, अगर वे छूट रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, तो ये खुद गुनाह कबीरा है। तो इसमें तो हमें अल्लाह के सामने पक्की सच्ची तौबा करनी है, रो रो के अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी है, और अल्लाह के सामने अज़म करना है, या अल्लाह हम आइंदा ये गुनाह नहीं करेंगे। इसके अलावा ये जो मखलूक के गुनाह है, जिसको हुकूकुल इबाद कहा गया है, इसके लिए अल्लाह के सामने भी माफ़ी मांगनी है, रोना है, धोना है, माफ़ी मांग के अज़म करना है कि हम आइंदा ये गुनाह नहीं करेंगे। साथ साथ साहिब हक़ का हक़ भी अदा करना है, या उससे माफ़ करा लेना है, तो तब जाके जो है ये गुनाह माफ़ होंगे। अगर आपने साहिब हक़ से माफ़ी नहीं मांगी और अल्लाह के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, तो भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया, भाई ये माफ़ करे तो मैं माफ़ करता हूँ। तो ये 3 किस्में हैं गुनाहों की, अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए। अब मैं आप हजरात के सामने 30 गुनाह की लिस्ट पेश कर रहा हूँ। सबसे पहला गुनाह क्या है? सबसे पहला गुनाह है अल्लाह की ज़ात या सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना। अल्लाह की ज़ात या सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना। याद रखिए, जब इंसान अल्लाह की ज़ात या सिफ़ात में किसी को शरीक करता है तो उसका यकीन अल्लाह की ज़ात या सिफ़ात पर से ख़त्म हो जाता है कि माज़ अल्लाह लियाउज़ बिल्लाह, अब अल्लाह के बस से बाहर बात है, अब मैं दूसरे के पास जा रहा हूँ, किसी मज़ार पे जाके, किसी बाबे के पास जाके, किसी वली के पास जाके, या किसी जो है पीर फ़कीर के पास जाके, या किसी आमिल के पास जाके, अब वो जो है मेरा काम बनाएगा। तो इससे आदमी, जाहिर सी बात है, जब अल्लाह की ज़ात या सिफ़ात पर से यकीन हट गया तो इसने शिरक तो किया जाके, लेकिन साथ साथ ये काफिर भी हो गया। इसलिए इसको अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए कि इंसान जब शिरक करता है तो वो काफिर भी हो जाता है। तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना अल्लाह की ज़ात या सिफ़ात में, ये गुनाह कबीरा है, और ये जो है शिरक भी है और कुफ्र भी है। नंबर 2, वालिदैन की नाफरमानी करना। देखिए, वालिदैन की नाफरमानी को अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल मना किया है। यहाँ तक हुक्म आया है बनी इसराइल, जब आप खोल के देखेंगे सूरह बनी इसराइल में आपको एक आयत मिलेगी जिसका खुलासा ये है कि तुम अपने वालिदैन को उफ भी मत कहो। अगर वो बुढ़ापे की हालत को पहुँच गए हैं तो उनको उफ भी मत कहो, उनके सामने आजिज़ी से झुके रहो। लेकिन अगर वालिदैन गुनाह पे उभारे, शिर्क पे उभारे, कुफ्र की तरफ लौटाए, चोरी करने के लिए कहे, जिना करने के लिए कहे, शराब पीने के लिए कहे, नमाज छोड़ने के लिए कहे, ज़कात अदा न करने के लिए कहे, रोज़ा न रखने के लिए कहे, तो इन तमाम चीज़ों में वालिदैन की इताअत नहीं करनी। बाकी हर नेक काम में, हर उस अमल में जो अल्लाह को महबूब है, जो शरीयत के मुताबिक है, वालिदैन का फर्मा बरदार रहना है,
ان کے حکم کو ماننا ہے۔ اگر نہیں مانیں گے، نافرمان رہیں گے، نافرمانی کرتے رہیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا جو والدین کا نافرمان ہو، اگر بغیر توبہ کے مر جائے۔ نمبر 3، جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا، آج یہ دونوں چیزیں معاشرے میں عام ہیں۔ ہر دوسرا آدمی کسی کے بارے میں کچھ بھی بغیر سوچے سمجھے بول دیتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے بیان کر دے، یا پھر جو ہے یہ مفہوم سمجھ لیجئے کہ جھوٹی گواہی دے دے۔ تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جو ہے یہ ظالم ہے، کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے یہ۔ تو اس کو جو ہے تیسرے نمبر پر جو ہے جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ نمبر 4، بچوں کو قتل کرنا۔ بچوں کو قتل کرنے کی 2 وجہ ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ لڑکی ہے حمل میں، اس لیے جو ہے ضائع کرا دیا حمل، تو اس کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ میں قتل ہونے والی بچیوں سے پوچھوں گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قاتلوں سے نہیں پوچھ رہا کہ تم نے کس جرم میں قتل کیا ہے، بلکہ قتل ہونے والی سے پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کس ظلم میں قتل کیا گیا ہے، کون سا جرم ہے تم پہ جس کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا ہے۔ تو بچوں کو قتل کرنا کہ بھئی ہمارا یہ کھانے پینے میں شریک ہوگا، میں پرورش کیسے کروں گا وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے بچوں کا قتل کرنا، حمل گرا دینا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی عورت جس کو حمل رہ جائے اور ابھی 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 10 دن ہوئے، 5 دن ہوئے، 1 مہینہ ہوا، اور ڈاکٹر جو ماہرین اطباء ہے اور وہ شریعت کے پابند ہے، وہ یہ بات کہہ دے کہ اگر اس کو حمل رہا تو اس کی جان جا سکتی ہے، یا دونوں کی، بچے کی اور اس کی دونوں کی جان جا سکتی ہے، تو حمل کے اعضاء بننے سے پہلے اس کو گرایا جا سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ کوئی ماہر ڈاکٹر جو کہ شریعت کا پابند ہو وہ آپ کو اس کی خبر دے دے، ٹریٹمنٹ کرتے وقت تحقیق کر کے یہ خبر دے دے، ورنہ بھائی گناہ کبیرہ میں داخل ہے کہ بچوں کو قتل کرنا یا حمل کو گرانا۔ نمبر 5 ہے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ دیکھیے، زنا بذات خود ایک گناہ کبیرہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، اس کے اوپر سایہ کر لیتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان زنا کر لیتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، تو وہ کفر کی حالت میں ہوتا ہے، اگر اس کو موت آ جائے تو وہ کفر پہ مر رہا ہے۔ اس کی تشریح میں حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ تو اور یہ ظاہر سی بات ہے، یہ جو حکم آیا نا کہ پڑوسیوں کی بیوی سے، تو اس لیے کہا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کی بیوی کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ پڑوسی جو ہوتے ہیں نا، پڑوسی خود اس دائرے میں ہوتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال ہو، وہ اپنے اہل و عیال ہو، بالکل وہی حکم ہے جو اپنے اہل و عیال کا ہے، وہی حکم پڑوسی کے اہل و عیال کا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے تو گویا کہ اپنے والی کے ساتھ کر دیا، یہ حکم ہے یہ۔ تو اس لیے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا یہ بڑا جرم ہے، بڑا ہی ظلم ہے یہ۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ اپنے والدین کو گالی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کوئی اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے ساتھ لڑو گے یا کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، بدلے میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا کہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ تو ایک یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور نمبر 7 یہ کہ یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھانا۔ آج تو یتیموں کو کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا، ان کو بے یار مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے، ماں باپ ہے نہیں تو ان کی پراپرٹی بھی ہضم کر لی جاتی ہے، اور ان کو بے سہارا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ بھی گلی گلی ٹکڑے مانگتے پھرتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے ایسے بچے دیکھے ہیں جو نابالغ ہیں اور وہ مانگ مانگ کے کھا رہے ہیں، جبکہ ان کے نام ایک اچھی خاصی پراپرٹی ہے، ان کے تایا چچا سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ گلیوں میں ٹکڑے مانگ مانگ کے کھا رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ یتیموں کا مال کھانے والے بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے اگر بغیر توبہ کے مرے اور ان کا یعنی کہ یتیموں کا حق نہیں دیا تو۔ 8واں ہے سود کھانا۔ دیکھیے سود بذات خود قرآن میں جو ہے حرام آیا ہے، سود کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے، اور سود کا لکھنے والا، لینے والا، دینے والا سب گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرتے ہیں۔ اس لیے جو شخص ان میں ملوث ہو کے بغیر توبہ کے مر جائے، اللہ حفاظت فرمائے، وہ بھی جہنم میں جانے کا سامان اپنے ساتھ لے کے گیا ہے۔ نمبر 2، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، دیکھیے تہمت کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جو ہے گناہ ہے، یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ منافقین نے تہمت لگائی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور ساتھ میں جو مسلمان اس میں ملوث ہو گئے تھے انجانے پن میں، ان کے بارے میں بھی حکم یہ آیا کہ تم نے یہ بات کیوں نہیں کہی کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، تمہیں اپنی زبان کھولنی نہیں تھی۔ تو یہ حقوق العباد میں سے ہے، کسی پاک دامن عورت پہ لاچھن لگانا، بہتان لگانا، اس کی عزت آبرو ریزی کرنا۔ اس کے لیے شریعت کا حکم بڑا نازک ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ 2 گواہ پیش نہیں کر پائے جو شریعت کے پابند ہو، تو آپ کو جو ہے درے لگائے جائے اور ساری عمر کے لیے آپ کی کوئی گواہی قابل قبول نہ ہو۔ اتنا بڑا جرم ہے یہ، اتنے بڑے آپ ظالم اور مجرم بن جاتے ہیں۔ اور نمبر 10 ہے بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا۔ بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا یہ بڑا جرم ہے، بڑا قانون جرم ہے اللہ کی نظر میں۔ اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بیت اللہ کی طرف پیر کر کے سونا، لیٹنا، یا پیٹھ کر کے، یا سینہ کر کے یعنی کہ رخ کر کے پیشاب یا پاخانہ کرنا، یہ سب کا سب منع ہے، یہ بیت اللہ کی بے حرمتی میں داخل ہے۔ اس لیے جو ہے اس سے اجتناب کرے، بچے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جس وقت آپ اپنی بیوی سے یا آپ اپنے شوہر سے ہم بستر ہو رہی ہو یا ہو رہے ہو، تو اس وقت یہ خاص دھیان رکھے کہ بیت اللہ کی طرف آپ کا رخ نہ ہو۔ اور 11ویں جو بات ہے وہ ہے جھوٹی قسم کھانا۔ جھوٹی قسم کھانا، آج تو ہر دوسرا شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ ایک تو جھوٹی کھاتا ہے پلس اوپر سے غیر اللہ کی بھی قسم کھاتا ہے۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جھوٹی قسم کھانے والا یہ اللہ کی عدالت میں بڑے مجرموں میں شمار ہو کے آئے گا۔ اس کے علاوہ 11واں جو ہے 12واں شخص وہ ہے گناہگار، 12واں گناہ یہ ہے جو جادو کرائے یا جادو سیکھ کر جادو کرنے کی کوشش کرے۔ یہ آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے، جادو کرانے والا اور کرنے والا دونوں کافر بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے ان باتوں کو۔ جادو سیکھنا بھی کفر ہے، جادو کرنا بھی کفر ہے، اور جادو کرانا بھی کفر ہے۔ نمبر 13 شراب پینا۔ دیکھیے شراب تو ہے ہی ہر برائی کی جڑ۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی دوائی میں ملا کے پی لو تو دوائی کے طور پہ جو ہے اس کو پیا جا سکتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا شراب کو دوائی میں استعمال کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دارو دوا ہو ہی نہیں سکتی، شراب دوا ہے ہی نہیں، اس لیے اس کا استعمال حرام تھا، حرام ہے، اور حرام ہی رہے گا کسی بھی شکل میں ہو۔ نمبر 14 ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر عیب لگا کر اس کی عزت آبرو کو اڑانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آج تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیبوں پہ کیا پردہ ڈالے گا، مجلس میں اس کو جو ہے رسوا کرتا ہے اور اس کی آبرو ریزی کرتا ہے، اور سامنے بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں نے لا علمی میں کی ہے۔ مطلب مجلس میں بے عزتی کرنے کے بعد، آبرو اچھالنے کے بعد، اور فون کر کے تنہائی میں سوری بول دیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے کہ سوری بھائی مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی آبرو ریزی کی، کسی پہ بہتان لگایا، کسی کو جو ہے ستایا، اور اس کے خلاف جو ہے آپ نے جھوٹی گواہی دی وغیرہ وغیرہ، یا پھر اس کو جو ہے مجلس میں ذلیل کیا، تو حکم یہ ہے کہ جیسی مجلس میں آپ نے اس کو ذلیل کیا ہے ویسی ہی مجلس میں اس سے معافی مانگے، تو جو ہے اللہ کے یہاں یہ گناہ معاف ہوگا۔ اور نمبر 15 ہے بغیر عذر شرعی کے
دو نمازوں کو ایک ساتھ اکٹھی کر کے پڑھنا۔ دیکھیے کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی نماز کو جو ہے، اول تو کئی لوگ ایسے ہیں جو معاذ اللہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو نماز کا چھوڑ دینا ایک روایت کے مطابق بذات خود کفر ہے، تو بغیر شرعی عذر کے نماز نہیں چھوڑنی۔ لیکن کئی لوگ کیا کرتے ہیں سستی کی وجہ سے کہ بھائی چلو سو گئے، عصر میں سو گئے یا ظہر میں سو گئے، چلو بھائی عصر میں اکٹھے پڑھ لیں گے، یا عشاء سے پہلے سو گئے اور عشاء اور فجر اکٹھے پڑھ لیں گے، یا فجر کی نکل گئی کہ چلو جو ہے ظہر میں اکٹھے پڑھ لیں گے۔ تو یہ جو ہے جان بوجھ کے اس طریقے سے کرنا بغیر شرعی عذر کے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کر لیں گے۔ اور نمبر 17 ہے بھائی، نمبر 16 ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اور بعض علماء نے اس کو کفر بھی لکھا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کیا ہے؟ یہ کفر بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کی رحمت سے نا امید ہوگا تو مخلوق کی رحمت کی طرف متوجہ ہوگا، تو اس لیے جو ہے اس کو یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے کفر کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ نمبر 17 اللہ کے عذاب اور سزا سے بے خوف ہونا۔ دیکھیے کئی لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو چاہے گناہ کر لو، شراب پی لو، زنا کر لو، جھوٹ بولو، غیبت کرو، چغلی کرو، جو بھی گناہ ہو جائے بس یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جبکہ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے توبہ کر کے گناہ سے بچے، عزم کرے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور آپ سے پھر بھی ہو جائے پھر توبہ کر لے، تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ اللہ معاف کر دے گا اور بس گناہ کرتے جاؤ، شراب پیتے جاؤ، زنا کرتے جاؤ، جھوٹ بولتے جاؤ، سود کھاتے جاؤ، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب بڑے گناہ کرتے جاؤ، اور یہ سمجھو کہ بھئی اللہ معاف کر دے گا اور اللہ کی سزا کا ڈر نہیں رہا، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی شدید پکڑ کا کوئی خوف نہیں رہا، تو پھر یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور اللہ کی شدید پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے۔ اور نمبر 18 ہے وراثت کو نقصان پہنچانے، یا نمبر 18 ہے وارث کو نقصان پہنچانے یا وراثت میں سے حصہ کم کرنے کے لیے اس پہ کوئی کیا کرنا کہ کوئی وصیت کر جانا کہ اس کو یا تو وراثت سے محروم کر دیا جائے یا کم دی جائے اولاد کے بارے میں، یعنی کہ وارث کو محروم کر دینا وراثت سے یا کم کرنا، تو ایسی کوئی وصیت کرنا بھی جس سے کہ اولاد کا حق دبا لیا جائے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 19 مرد کا اپنا ازار ٹخنے سے نیچے لٹکانا۔ ازار میں دیکھیے پینٹ بھی آ گئی، پاجامہ بھی آ گیا، شلوار بھی آ گئی، جبہ بھی آ گیا، عبایا بھی آ گیا، یہ سارے وہ لباس جو کہ ٹخنے سے نیچے پہنے جاتے ہو، یہ سب کے سب مرد کے لیے گناہ کبیرہ ہے پہننا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت روز قیامت رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا، اور یہ جہنم میں لے جانے والے گناہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور نمبر 20 اللہ کی راہ میں خرچ کر کے احسان جتلانے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے احسان جتلانے والا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کی مدد کی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن کیا کیا کہ جس کی مدد کی ہے اس کو جتا رہے ہیں، بھائی فالتو مت بولو، ہم نے تمہاری اس وقت مدد کی تھی، آج تم ہمارے کام نہیں آ رہے، وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے احسان جتلا رہے ہیں۔ جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر تم کسی کی مدد کرو داہنے ہاتھ سے تو بائیں کو بھی پتہ نہ لگے، لیکن آپ نے کیا کیا کہ اس کو ضائع کر دیا اور ایک گناہ بھی اپنے سر پہ لے لیا۔ یعنی کہ یہ جو آپ نے کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا، یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ بھی کیا، لیکن احسان جتلا دیا، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص ہلاک ہوگا، ہلاک ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ نمبر 21 کوئی بوڑھا آدمی بدکاری میں مبتلا ہو جائے، کوئی بوڑھا آدمی بدکاری میں مبتلا ہو جائے۔ دیکھیے بدکاری تو جوان کے لیے بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن بوڑھے کے لیے اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کی ہڈیوں میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی ان عیب سے باز نہیں آ رہا،
حالانکہ اس کو یہ عمر ایسی تھی کہ اللہ کے سامنے اپنی پوری زندگی کے گناہوں کی معافی مانگتا۔ آخری وقت ہو سکتا ہے کہ اللہ میں نے ساری زندگی جوانی کی بہترین دن تھے جوانی کے، وہ میں نے یوں ہی گزار دیے اور ساری زندگی میں تیری نافرمانی کرتا رہا ہے، اللہ تو نے آج موقع دیا ہے، آج مجھے معاف کر دے، اس طریقے سے معافی مانگتا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ یہ بدکاری میں، زنا میں ملوث ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے بھی ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ اور نمبر 22، وہ آدمی جو بادشاہ ہو یا کوئی افسر ہو، دیکھو سنو اچھے سے، بادشاہ ہو یا کوئی افسر ہو، اس میں دیکھیے آج حکومت تو ایسی ہے نہیں کہ بھئی بادشاہت چل رہی ہے، تو یا تو وزیر اعظم یعنی کہ جیسے ہمارے ملک کے پردھان منتری نریندر مودی، یا پھر سی ایم ہے، اور پھر جو ہے ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے، پھر چیئر پرسن ہے وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے ایک چین چلی ہوئی آ رہی ہے، تو یہ آ جاتی ہے سباسد تک۔ تو اگر یہ جو ہے یہ حاکم کہلائے جائیں گے۔ اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ افسران جو کہ عہدے پہ موجود ہیں اور وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، اور اس میں جو ہے لوگوں کو جو ہے ملوث کرتے ہیں، تو یہ سب کے سب گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہلاک ہوں گے، ان کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب 8 گناہ میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے بالکل بھی اگر یہ اسی حال میں مر گئے۔ نمبر 1، چغلی کھانے والا۔ نمبر 2، شرابی۔ نمبر 3، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 4، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا بغیر شرعی عذر کے۔ نمبر 5، احسان جتلانے والا۔ نمبر 6، جنات، شیاطین یا کسی اور ذریعے سے غیب کی خبر بتانے والا۔ نمبر 7، دیوس۔ دیوس یعنی کہ جو اس کے گھر کی عورتیں ہیں ان کو کسی ایسے فعل میں مبتلا کرنا جو کہ زنا کی طرف منسوب کیا جاتا ہو، جیسے کہ معاذ اللہ کہنا نہیں چاہیے، جو پیشہ ور عورتیں ہوتی ہیں ان کے گھر کے افراد جو مرد ہیں ان کو دیوس کہا گیا ہے، تو یہ بھی جہنمی ہیں۔ اور نمبر 8، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے والا، یہ بھی جو ہے جہنمی ہے اگر بغیر توبہ کے مر جائے۔ یہ 30 گناہ کبیرہ ہے جن کی میں نے آپ حضرات کے سامنے لسٹ پیش کی ہے، میں تشریح کے ان کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ لسٹ تمام جو ملے گی آپ کھول کے دیکھیے، معارف القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 382 سے لے کے 387 تک، آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کی مکمل تفسیر تشریح میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔